बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई, मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें कही। नहीं, अभी नहीं, ओहो, अभी नहीं। और भी उस सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। अच्छा, अब इंशाअल्लाह इस सारे मुल्क के अंदर हमने सिर्फ दरख्त भी नहीं उगाने, अगला हमने अपना पानी को साफ करना है, दरिया साफ करने हैं। जो गंदगी हम अपने दरियाओं में फेंक रहे हैं, लोगों को नीचे जैसे जैसे दरिया जाता है पानी की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए अभी आपने बड़ा काम करना है। लेकिन अभी आज जो मैंने आपको खास तौर पे बुलाया वो ये कि देखें, आपका देखें वहां थोड़ा डिसिप्लिन रखें, क्योंकि आप सुन नहीं सकेंगे मेरी बात। इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई है। समझना है कि महंगाई की कई वजूहात है। जो हमारा रुपया गिरा, हमारा जब रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, और वो क्यों गिरा? क्योंकि जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी खसारा था, जो इंपोर्ट हम कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे। 60 अरब डॉलर की बाहर से चीजें ले रहे थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर बाहर दुनिया को बेच रहे थे। 40 अरब डॉलर का खसारा था। जब ये खसारा होता है तो इसका डॉलर की कमी हो जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, रुपया नीचे आ जाता है। जब रुपया गिरता है तो जो भी चीजें आप बाहर से खरीदते हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो जब वो चीजें महंगी हो जाती हैं, जिस तरह गैस, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। मैं जान के डीजल नहीं कह रहा, तो सब इसलिए तो जब ये चीजें भी महंगी हो जाती हैं, और फिर जो खाने पीने की चीजें अब बाहर से खरीदते हैं, मसलन ये जो घी महंगा हो गया, क्योंकि पाम ऑयल जो बाहर से लेते हैं वो महंगा हो गया। वैसे भी कोविड की वजह से महंगाई बाहर भी हो गई, तो वो बाहर से जब चीज ली वो महंगी हो गई। दालें, हम दालें बाहर से लेते हैं। 60% दाल जो पाकिस्तान में होती है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो एक तो ये हो गई महंगी। दूसरी महंगाई जो अभी मैंने आपकी गंदम की बात की कि 2 साल बारिशें उस वक्त पे हो गई जब गंदम की कटाई होनी थी, उसकी वजह से गंदम कम हुई, खसारा हो गया। हमें चाहिए थी 27 लाख टन गंदम, हमारे मुल्क में खसारा हो गया। जब खसारा, क्योंकि बारिश की वजह से खसारा हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ कि जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। पहले हमें पता देर चला, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि कितनी हर फसल कितनी हुई हर साल, वो सिस्टम खराब था। हमें देर करके पता चला। जब तक हमने बाहर से इंपोर्ट की, जो अब अल्लाह का करम है कि हमने सारी जितना भी खसारा था सब गंदम इंपोर्ट कर लिए, तो जब तक मार्केट को ये नहीं पता चला कि हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, यहां जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। और ये जखीरा अंदोजी एक इतनी बड़ी इस मुल्क की लानत है कि जब कायदे आज़म भी उन्होंने तकरीर की, जब आज से 72 साल पहले, उन्होंने भी कहा कि ये कितनी बड़ी लानत है, होर्डिंग, जखीरा अंदोजी। इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आपने सुन ले
سن لیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کہیں خود جا کے مداخلت نہیں کرنی. آپ کے پاس اس وقت آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ نے تصویر لینی ہے, اور آپ کے پاس آج جو پورٹل اناؤنس کیا اس کے اوپر آپ نے تصویر ڈال دینی ہے اور جگہ ڈال دینی ہے. اس کے بعد ہمارا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایکشن لینا. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے ذخیرہ اندوزی, اور پھر دکانوں میں آپ نے جانا ہے جدھر قیمتیں نہیں لگائی ہوئی چیزوں کی. جب آپ نے دیکھا کہ قیمتیں نہیں لگی ہوئی, کیونکہ قانون ہے کہ جو بھی چیزیں بکتی ہیں ان کا قیمت لگی ہونی چاہیے, وہ بھی آپ نے تصویر لے کے آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے. تو اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اس سے آپ ایڈمنسٹریشن کی مدد کریں گے. لیکن میں پھر سے ایک چیز دہراتا ہوں, آپ نے خود کہیں بھی انٹرفیئر نہیں کرنا, کیونکہ ہوگا کیا, ایسے لوگ آ جائیں گے ٹائیگرز بن کے جو پیسہ بنانا شروع کر دیں گے, وہ دکانداروں کو بلیک میل کر کے پیسہ بنائیں گے. اس لیے آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا. اچھا, اب سنیں ذرا آگے. اب چینی کا کیا مسئلہ ہوا. ہماری بدقسمتی یہ کہ تھوڑے سے لوگ اس وقت جو چینی بنانے والے جو شوگر ملز ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اور زیادہ تر وہ سب سے طاقتور لوگ ہیں. دونوں شریف خاندان کی بھی شوگر ملز ہیں اور زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں. اس کا مطلب سنیں, یہ اب تک شوگر ملز کو کسی نے نہیں پوچھا تھا. جو بھی وہ قیمت دیتے تھے وہ چاہتے تھے, جو قیمت کا وہ فیصلہ کرتے تھے وہ قیمت آ جاتی تھی. پہلی دفعہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ تفصیل میں انکوائری ہوئی ہے, ہمیں سب چیزیں پتہ چل گئی ہیں, اور انشاءاللہ یہ بھی میں آج اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں, آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی انشاءاللہ. اچھا اب میں ذرا جو کل سرکس ہوئی تھی اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن چپ کر کے سنیں. آج سے 11 سال پہلے, یہ سن لیں ذرا, 11 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا, یہ ذرا پہلے سن لیں, کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں, یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی. تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں, لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے آج. میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں, انہوں نے ایک ہو جانا ہے. زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے, کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے. کیونکہ یہ جو میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں نا, نہیں ہوں گے. میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا, یہ دونوں نہیں برداشت کریں گے. اچھا, یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ میں کہہ رہی ہوں, آپ کا خیال ہے اکٹھے ہوں گے, اندر سے ہو جائیں گے, اوپر سے شاید پورا کچھ نکلتے ہیں. اچھا جی, اچھا اب تو یہ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا, اللہ اللہ کیا سب اکٹھے تھے, پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے. اور اب میں وہ جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے, لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ. اس کی وجہ ہے, سنیں ٹائیگرز, اس کی وجہ ہے. دیکھیں, انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو بن ہی نہیں سکتا. ان دو بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا.
وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں. 1 گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنانے کے لیے حلال کا کام نہیں کیا. پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تبصرہ کرنا فضول ہے. لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے ڈی جی کے خلاف, میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا خاموشی, سنیں ذرا میری بات, سنیں. میرے ٹائیگرز اور پاکستان کے نوجوانوں, سنو غور سے. بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے. ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. پرسوں 20 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی. 20 لوگوں نے. اور یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے, ملک کے لیے. اور یہ گیدڑ جو دمدما کے باہر بھاگا تھا, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی جی ISI کے اوپر, سنیں غور سے میری بات, میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہیں جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہیں جس نے جنرل درانی ISI کے جب چیف تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑوں روپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے. ڈی جی ISI کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی. لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ. یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں رکھا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا, اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی ہے. وہ زرداری اس کو اوپر ہدایبہ پیپر ملک کا کیس اس نے اس کو پر بنایا تھا, جدھر اربوں روپے انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجا تھا, وہ اس نے نواز شریف پہ بنایا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے. اور زرداری, چپ کر کے سنیں, چپ کریں ذرا, سنیں میری بات. یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف اس نے اس کے اوپر
ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی، اس کا نام تھا کیپٹلزمز اکیلیز ہیل. ریمنڈ بیکر نے کتاب لکھی تھی. یہ ان کے پہلے دور کے بعد جب ان دونوں نے 2 دفعہ باریاں لے کے ملک کو لوٹا تھا، اس نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر پورا چیپٹر دیا کیسے ان دونوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. جنرل باجوہ نے نہیں لکھی تھی، ریمنڈ بیکر نے لکھی تھی. اس کے بعد 3 اور ان کے اوپر کتابیں ہیں جن میں آپ پڑھیں کہ انہوں نے اس ملک سے کیسی غداری کی. ایک اوباماز وار، اوباماز وار. ایک ہے سوسکین، اس نے کتاب لکھی The Way of the World. اس میں وہ کیا کتاب میں کہہ رہا ہے کہ بلاول کو ان کی والدہ ٹیلی فون کر کے CIA نے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا، بینک اکاؤنٹس بتا رہے تھے کہ کن کن بینکوں میں پیسے پڑے ہیں تمہارے بارے. جو باہر، اب ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے باہر ایک کیس لڑا ہوا ہے، ہر جانے کا کیس باہر لڑا ہوا ہے یہ ان بوتھم کے خلاف، اور جیتا تھا کیس. وہاں سنیں وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، 4 کتابیں میں نے باہر پبلش کروائی ہیں، ایک ایک لفظ اس کتاب میں آپ لکھ نہیں سکتے. وکیل بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں چیزیں، نہیں تو آپ کوئی کتاب نہیں باہر لکھ سکتے کیونکہ اتنے سخت قانون ہیں وہاں. تو جو ان کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایک گوسٹ وارز ہے، ایک اور کتاب، اس میں لکھتا ہے کہ نواز شریف امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے فوج یہاں لے آؤ. وہ اپنی فوج سے ڈرا ہوا تھا، امریکی فوج کو کہہ رہا تھا کہ مجھے پروٹیکشن دو. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. سو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اپنا چوری کیا ہوا پیسہ بچانے کے لیے یہ اس ملک کو بیچ سکتے ہیں. ان کا تو پیسہ خدا ہے. انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا. پہلے اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا. یہ جو باہر بیٹھ کے اس نے پاکستانی فوج کے اوپر یہ حملہ جنرل باجوہ پہ نہیں ہے، یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے. یہی بات نریندر مودی کر رہا تھا. جب نریندر مودی نے بار بار سٹیٹمنٹس دی کہ ہمیں نواز شریف پسند ہے لیکن ہمیں جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ بار بار یہ کہتا تھا اور نواز شریف چپ بیٹھا ہوا تھا. مجھے کیوں نہیں نریندر مودی کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن جنرل باجوہ غلط ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں ہندوستان کی اصل دنیا میں نریندر مودی کی شکل دکھائی ہے دنیا میں کہ کتنا بڑا انتہا پسند ہے یہ. سو یہ جو آج اس کو ہندوستان اخباروں کے اندر جو تعریفیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی، بڑا جی جمہوری آدمی ہے، یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اپنا کام کرو کیونکہ نواز شریف جمہوری ہے. کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ جب جنرل ضیاء نے اس کو گود میں بٹھا کے منہ میں دودھ کی چوسنی لگائی تھی اس کے منہ میں، اس کی جمہوریت؟ کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا؟ اور پھر ظلم دیکھیں کہ باقی جوڈیشری کو بریف کیس دے کے خریدا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج بڑا جمہوری بن رہا ہے. یہ وہ نواز شریف ہے جو ٹیلی فون کال کر کے کہتا تھا جسٹس قیوم اس کو 3 سال نہیں، بے نظیر کو 5 سال سزا دو. یہ وہ ہے آدمی، یہ وہ ہے جو پچھلا نیب کا چیئرمین قمر زمان جیسا کرپٹ آدمی اس کو چیئرمین بنا کے اپنے کیس بند کروائے. اس کے لیے عدلیہ تب تک ٹھیک ہے جب تک عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. حدیبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس جب بند ہوتا ہے،
عدلیہ بند کرتی ہے تو عدلیہ بہت اچھی ہے. جب 5 ممبر بینچ عدلیہ کا پینما کے کیس میں اس کو سزا دیتا ہے تو کیوں نکالا کر کے دورہ کر کے عدلیہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا پینما کا کیس جنرل باجوہ نے کیا تھا؟ انٹرنیشنل جب انکشاف ہوا تھا تو وہ کیا پاکستانیوں کا قصور تھا؟ ساری دنیا کے اندر انکشاف ہوا جس میں پتا چلا کہ ہر ملک کے پولیٹیشنز نے کس طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے آف شور کمپنیز میں پیسہ رکھا ہوا تھا. تو تب کس کا قصور تھا؟ یہاں لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اس کا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے, بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں, بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے, اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑے یہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. الیکشن کی بات کرتے ہیں, یہ ذرا سنیں. 2013 الیکشن کے اندر نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں 137 پٹیشنز آئیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ ان کے الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. نیشنل اسمبلی میں 137 سیٹیں جنہوں نے پٹیشن دائر کی. 2018 کی الیکشن میں صرف 90 تھے, 50% کم پٹیشنز تھی. اور نون لیگ کی, کیونکہ ان کی تو صرف پنجاب میں پارٹی رہ گئی ہے, پنجاب کے اندر ان کی صرف 11 پٹیشنز تھی. تحریک انصاف کی 13 پٹیشنز تھی. یعنی ہماری زیادہ پٹیشنز تھی جنہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب 80% پول کا رزلٹ آیا, فیفن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس نے 80% نے کہا, 80% پاکستان کا الیکشن 2013 سے بہتر ہوا ہے, اچھا الیکشن ہوا. تو میں اب یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے 2013 الیکشن کے بعد میں نے صرف 4 حلقے مانگے تھے, 137 میں سے 4 حلقے میں نے کہا ان کو کھول کے بتا دو, اگر یہ ٹھیک ہے تو ہم مان لیں گے الیکشن. انہوں نے 4 حلقے نہیں کھولے, 1 سال کے بعد سڑکوں پہ نکلے. آخر میں جب 4 حلقے کھلے, چاروں کے چاروں اندر دھاندلی تھی. جب ہماری باری آئی 2018 میں, انہوں نے کہا جناب الیکشن میں دھاندلی ہے. ان سے وہ جو آج کل جیل میں شہباز شریف, ہم نے پہلے کہا کہ جو کرنا ہے آپ نے کھولے, ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے. اب ان کو پتا تھا کہ 11 تو پٹیشنز تھی ان کی ساری, الیکشن انہوں نے کیا کھولنا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی. دھاندلی میں آپ کو بتاؤں کدھر ہوئی, جو ابھی انکشاف ہوا ہے. الیکشن میں ابھی ایک بائی الیکشن ہوا جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا, اس کی بیوی کو کھڑا کیا, مریم نواز نے کیمپین کی. ہمارے پاس اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ 250 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا انہوں نے اس حلقے میں استعمال کیا الیکشن جیتنے کے لیے. یہ ہم نے نیب کو کیس دیا ہے. ہم نے سارے الیکشن میں 250 کروڑ خرچ کیا, انہوں نے ایک بائی الیکشن کے اوپر اس قوم کا ٹیکس کے پیسے کا 250 کروڑ روپیہ خرچ کیا. لیکن مجھے ایک خاص مزہ آیا, ایک اور اللہ کا سچ آتا رہتا ہے سامنے. ایک الیکشن ہوا عثمان ڈار کا, اور وہاں ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکیں لگاتا ہے. لیکن پتہ کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو 8 بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو, جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں. آنسو گر رہے ہیں, جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا, میری مدد کریں, میں الیکشن ہار رہا ہوں عثمان ڈار سے. میرے پاکستانیوں, میرے ٹائیگرز, میری اب آخر میں غور سے آپ نے بات سننی ہے. اب تک یہ جو اپوزیشن ہے, انہوں نے ایک عمران خان دیکھا ہے,
آرام آرام سے میں ان کو کہتا تھا اچھا جی پروڈکشن آرڈر دینا ہے تو چلو بلا لو اسمبلی میں اور اس طرح کی چیزیں. یہ جو آپ سنیں ذرا, یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا. سب سے پہلے کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا. شہباز شریف کے اوپر ابھی جو چیز سامنے آئی ہے 23 ارب روپے کی اس کا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. کبھی چینی والے تو کبھی کسی کے نام پہ 23 ارب روپیہ بھی پکڑا گیا ہے. جب تک عدالتوں میں پوری طرح یہ جواب نہیں دے گا کوئی قسم کا اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا اور نہ ہی کسی اور ڈاکو کو ملے گا. کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے, ان کو عام قیدیوں کی طرح ہم رکھیں گے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. میں ساری جو گورنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں, نیب ہمارے آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہیں, لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا. اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے. میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں. اور میں عدالتوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھیلائے, کسی جج کا نام لے رہا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھیلائے, ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائے. یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمایاں ہو جائے, جس میں اس کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے, اس کو اپیل کر رہا ہے. یہ جو گیم کھیل رہا ہے میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں, مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو, مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے تو کوئی پیسے چوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائیداد نہیں, مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے. لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں, جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی, جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا, 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں دراڑ ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں, نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات, آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے, وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. غریب آدمی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ تو بیچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے, اور جو اربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے, بچے اربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے, تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں.